हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुबारक हैदर ऑफिशियल। आज का वीलॉग हमारा उसी वीलॉग की कंटिन्यूटी है जो पिछले वीलॉग में हमने आखिर में जाते जाते एक बात की थी कि हम तालिबान और तालिबानाइजेशन के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर तालिबान को जो नजरियाती तौर पे जो सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो कैसे मिलती है, उसकी वजूहात क्या है, और क्या यही वजह है कि नजरियाती असास होने की वजह से तालिबानाइजेशन को सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे। जब से 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खदशात बढ़े हैं। और अगर नंबर वाइज देखा जाए तो हर साल धमाकों की, खुदकुश धमाकों की, या सिक्योरिटी इदारों के ऊपर या अवाम के ऊपर जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें तालिबान का अफगानिस्तान गवर्नमेंट के तालिबान जो हैं वो टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट करते दिखाई देते हैं और पाकिस्तान को स्नब करते दिखाई देते हैं। इसमें जो जरूरी बात वो ये है कि जिस पे मैं प्रोफेसर वारिक अदर साहब की तरफ जाना चाहूंगा कि इन्होंने जो किताब तहजीबी नरगसियत में एक चीज मेंशन की थी वो ये थी कि तालिबान जब काबुल में आके कब्जा करेंगे तो वो उस वहां तक उनकी स्टेज, पहली जो स्टेज है वो पूरी नहीं होती। उनकी स्टेज का मरहला पाकिस्तान और ईरान तक जाता है, तब जाके पहला मरहला तब्दील होता, कंप्लीट होता है। तो प्रोफेसर साहब वहीं से उसी चीज के मैं सवाल करना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं जो तालिबान या तालिबानाइजेशन को हमारी सोसाइटी के अंदर कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, नजरियाती बुनियादों पे भी और वैसे भी? जी। शहरियार, ये सभी को पता है। इसको हम जितना भी दोहराएं वो सिर्फ दोहराते रहते हैं। ये तारीखें हम इस्लाम की जो तारीख है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात में और उनके बाद हयात तैयबा के बाद जो खिलाफत राशिदा है, वो एक पीरियड है जिसमें मरकजी रूल था और उसमें एक मुनज़्ज़म कोई फैसले करने का था। फिर वो जब बिखरा है तो उसके बाद एक मुसलसल हंगामा रहा है दुनिया भर में। मुस्लिम्स का आपस में, मुस्लिम जो अरब थे कुरैश की क़यादत में, वो वहाँ भी रहा इंतशार। लेकिन उसके बाद ये मुसलसल एक हंगामा रहा है इस्लामी तारीख का कि क्या हम प्योर इस्लाम, जिसे वो एक ग्रोह, जो खवारिज भी कहा गया उनको, कि एक ऐसे प्योरिटन्स का एक गिरोह निकलता था हर थोड़े अरसे के बाद, जो ये कहता था कि जी मरकजी हुकूमत जो बादशाह की है, खलीफा कहलाता है, लेकिन वो तो इस्लाम के बुनियादी और पाक उसूलों के खिलाफ है। तो वो उनकी तशरीह हमेशा इस तरह की थी कि तशद्दुद और जंग की तरफ। और मरकज मरकज अगर एक मुनज़्ज़म ममलिकत की शक्ल में आ गया था तो वो मुतमईन नहीं होते थे। एक उसके पीछे गैर शऊरी और शऊरी एक बात रही है थ्रू आउट, कि शायद ये जो है इस्लाम का जो मैसेज और रूल है, ये सारी दुनिया में पूरी बनी नौ इंसान के ऊपर नाफिज होना है। और ये आपको याद होगा कि जब ये तारीखें बनी हैं रीसेंट हिस्ट्री की, यानी जी। 20वीं सदी के एंड में जो बड़ी तारीखें बनी, उसमें अखवान का, अखवानुल मुस्लिमीन, दो दो गिरोहों का वो वजूद है। सऊदी अरेबिया में अखवान थे जिन्होंने ममलिकत सऊद की बुनियाद रखने में मदद दी, और दूसरी तरफ अखवानुल मुस्लिमीन मिस्र में थे। जी। और सैयद कुतुब जो एक तहरीक है जिसका बहुत बड़ा रोल बना रिसेंट हिस्ट्री में, और मौलाना मौदूदी मरहूम की भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। फिर उसमें खमीनी साहब की, इमाम खमीनी का रोल आ गया। तो ये तारीखें थी जिसमें एक नारा उठा कि इस्लाम अपनी असली शक्लों में और शरीयत के मुताबिक हर जगह नाफिज होना है, पूरी दुनिया में नाफिज होना है। और इसका बड़ा जोर बना। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ममलिकतें बन गईं
اور مصر بھی ایک بڑی طاقت تھا، پھر پاکستان کا وجود آ گیا، اور یہ ان چیزوں نے بڑی مدد دی اس بات کو کہ شاید دنیا میں اسلام کا ایک نیا عروج ہے، ایک نیا ظہور، ایک نئی طاقت بننے والی ہے جو کہ دنیا پہ رول کرے گی۔ کہیں ایک ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہمارے علماء نے پھیلایا ہے اور غلط پھیلایا، کوئی ایسا اس طرح کا دعویٰ قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ ضرور کیسر و کسریٰ کی مملکتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری بنی نوع انسان کے اوپر بجبر آپ نے حکومت چلانی۔ لیکن یہ آ کے سید قطب کی شکل میں بہت واضح ٹارگٹ بن گیا۔ قطب نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ پہلے ساری دنیا میں اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور جب ہو جائے گی اور شریعت کا نظام نافذ ہو جائے گا، اسلام کا بنیادی قانون ساری دنیا میں نافذ ہوگا، تو تب عیسائیوں کو، یہودیوں کو یا دوسرے لوگوں کو اجازت دیں گے ہم کہ دین میں جبر نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی کی عبادات کرو، لیکن جزیہ مسلمان حکومت کو ادا کرو۔ اب یہ جو ایک اسے معذرت کے ساتھ کہ یہ مفت بری کا ایک پیراسٹک سسٹم کی جو ایک آرزو ہے، جو بار بار مڈل ایجز کے بعد یہ ختم نہیں ہوتی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب دنیا کے جن ملکوں میں مسلمان جا کے آباد ہوتے ہیں، ہمارے بھائی کسی بھی ملک سے ہوں، وہ ایک امام بلا لیتے ہیں، وہاں مسجد بنا لیتے ہیں، وہاں وہ باقاعدہ ایک سوشل سینٹر بنا لیتے ہیں، اور وہ امام ان کو یہی بات کہتا رہتا ہے کہ شریعہ نافذ ہونی چاہیے یہاں پہ۔ یعنی یہ دوسرے وہ جو ایک نظریہ ہے جس کو باقاعدہ علماء نے اور حزب التحریر نے پروموٹ کیا، شریعہ، وہ آپ کو یاد آ جائے گا، وہ تھا نظریہ کہ ایک دارالحرب ہوتا ہے اور ایک دارالامان ہوتا ہے۔ دارالامان وہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اور دارالحرب وہ ہے جہاں مسلمان حکومت میں نہیں ہیں، حکمران نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کرتے رہیں، آرام سے خاموشی سے اپنی تیاری کرتے رہیں، اور جب وہ ان کی طاقت بن جائے تو وہ اس حرب کے ملک میں، اس معاشرے میں بزور شمشیر قبضہ کر لیں۔ تبلیغ کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ غور فرمائیں کہ میں سب لوگوں کو بار بار یہ دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیں، تبلیغ کا تو بعد کا ایشو ہوا ہے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے سالار بھیجے ایران، تو ایران کے بارڈر پہ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ کی آ گئی ہے، اور آپ کے پاس 3 چوائسز ہیں، یا آپ مسلمان ہو جائیں تو ہمارے بھائی ہو، اگر نہیں تو ہمیں جزیہ ادا کرو، اگر نہیں، یہ بھی دونوں نہیں مانتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ اب یہ جو ایک ہے نا، اس میں تبلیغ نہیں آپ نے کی، تبلیغ کا کوئی اس کے بعد جو اگلا جو مرحلہ ہے اس میں مصر فتح ہوا ہے، شام فتح ہوا، مختلف علاقے عرب کے، جزیرہ عرب کے علاوہ آپ مصر میں گئے، تو تب بھی آپ نے یہ تبلیغ کے ذریعے نہیں کیا، جہاد کے ذریعے کیا، اور اس میں یہ فیصلہ تھا کہ پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، باقی آپ اس کو کنٹینیو رکھیں کہ ڈاکٹر اسرار مرحوم جو ہیں، ان سے جب ایک دفعہ میں نے سوال کیا تھا اسی حوالے سے کہ کیا آپ تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے، تو انہوں نے غصے سے یہ کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ تبلیغ سے پھیلا ہے۔ جی صحیح، اس میں تاریخ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تاریخ ہے ہماری کہ ہم نے تبلیغ کا صرف جو ایریا ہے جہاں پہ تبلیغ سے ہوا ہے، وہ ہمارے بحر ہند کے کچھ علاقے جن میں انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ ہیں، اور ہندوستان کے ریموٹ ایریاز میں جہاں مغلوں کی حکومت نہیں پہنچی، وہاں مبلغ بھی گئے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ عربوں، یعنی سینٹرل ایشین رولرز کے فاتحین کے آنے سے پہلے گنج بخش داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے ہیں یہاں، تو وہ ان کے بارے میں کئی لوگوں نے کئی جگہوں پہ اس طرح کے شبہات کا بھی اظہار کیا گیا کہ وہ ایک طرح سے تیاری کے لیے آئے تھے، گراؤنڈ ہم وار کرنے آئے تھے کہ پیچھے پیچھے جو لشکر آئیں گے فتح کرنے والے، ان کو یہاں ہندوستان کے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ بہرحال یہ تو کانسپیریسی تھیوریز ہیں۔ بات یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے بھی اگر آئے ہیں تو بہت تھوڑے یعنی انفلوئنسز ہیں،
جو فتح کا عنصر ہے تلوار کے ذریعے. اور یہ جو آپ کو یاد ہے کہ تہذیب نرگسیت کے دور میں زمانے میں ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر اسرار مرحوم کا وہ آرٹیکل آیا تھا کہ جب ہم نے تلوار چھوڑ دی تو جی ہندوستان میں ہماری حکومت ختم ہو گئی. یہ بڑا تفصیلی مضمون تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ میں شمشیر ہو تو وہ رول کرتا ہے. اور یعنی اس میں امپلائیڈ اور اوپن یہ دعویٰ ہے کہ مسلم تہذیب کا اور مسلم شریعہ کا نفاذ آپ لوگوں کی رضامندی اور ان کی خوشی سے نہیں کر سکتے، بلکہ جی آپ نے یہ بجبر کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو کرو. تو اللہ کے بارے میں وہ بھی یہ فلسفہ آیا جو مسلمانوں میں پھیلایا گیا کہ اللہ کسی منطق یا کسی دلیل کا محتاج نہیں، وہ آپ کے شعور کو قائل کرنے کا محتاج نہیں، وہ حکم دیتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے. وہ کبھی، اور اس میں بڑا عیسائیوں نے ہمیں تانے دیے، جب بھی ہم مختلف بحثیں ہوئی تو عیسائی مفکر جو عالم آتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت میں تو اللہ کا امیج یہ ہے کہ اللہ ریزن ہے. جی اللہ یعنی وہ جو لفظ آتا ہے وہاں پہ آتا ہے ورڈ. اللہ از ورڈ. ورڈ مینس اے کانسیپٹ. اللہ مینس اللہ از اے ریزن، از اے فورس آف ریزن، آف ریشنلٹی. دیر از اللہ کے وجود کا معنی ہے کہ وہ علم، عقل، حکمت اور دانش کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور اس کی بات میں دلیل ہے. اور لیکن اس کے برعکس جو امیج ہمارے امام غزالی کی اور اشریوں کے ذریعے آیا وہ یہ تھا کہ اللہ پیور ول ہے، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ فیصلے اس کے اتنے زیادہ انسانوں کی زندگی میں ہیں کہ ہاتھ کی جنبش بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. 1 ملی میٹر اوپر نیچے ہوتے ہوئے ہر 1 ملی میٹر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ چاہے تو کپاس سے آگ کو بجھا دے اور چاہے تو لوہے کو انسان کے بددعا دینے سے لوہا پگھل جائے. اب یہ سارے کانسیپٹس ہیں وہ اینٹی سائنس وہ ابھی بھی پھیلائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو باغی طریقے نکلی ان کا ہمیشہ ایک ہی ایشو تھا. وہ کہتے تھے کہ جی اسلام تو شمشیر اور طاقت سے پھیلنا ہے اور اس میں ہم لوگوں کے ساتھ صلح اور ٹالرنس کے حالات میں نہیں رہ سکتے. تو چنانچہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا تو وہ شدت سے کانفلکٹ کرتا تھا ود دی اسلامک ویو آف لائف. اسلامک جو مطلب جو پھیلایا گیا ویو آف لائف. اب پاکستان میں وہی ویو آف لائف تھا. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی اسلام پر جو ایون علامہ اقبال نے جو ایک ایفرٹ کی جسے وہ ہم کہتے ہیں یعنی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کی جو ایفرٹ تھی جس میں ان کا خیال تھا کہ کوئی ماڈرنائز کریں اسلام کو موجودہ دنیا کے حالات کے ساتھ کہیں اس کو ایک کو ایگزسٹنس میں لائیں. اچھا وہ کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ ریجیکٹ ہو گیا. دیکھیں نا جب ہندوستان سے ہم نے علیحدگی کی، انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا تو کو ایگزسٹنس کو ہم نے ریجیکٹ کیا. پہلے ہم کرتے تھے کہ ہم نے 700 سال حکومت کی تو ہم کہتے تھے کہ جی ہمارا رائٹ ہے بیکاز وی ریپرزینٹ اللہ. ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں کمپرومائز کی بات نہیں. وی آر رولرز. جب رول کا ختم ہوا اور دنیا میں آ گئی نیشن سٹیٹ اور ڈیموکریسی، رول بائی ووٹ، رول بائی میجارٹی پبلک اوپینین اور رول بائی کنسنسس. اب یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ کنسنسس کیسے ہو، ہم آپ سے اگریمنٹ کیسے کر لیں. ہم آپ کے سسٹم آف لائف سے اگری نہیں کرتے اور آپ ہمارے سسٹم آف لائف سے نہیں اگری کرتے تو 2 نیشنز ہو گئی. دیر کین ناٹ بی 1 نیشن. انڈیا اور ہندوستان میں ہندو اور مسلمان اور عیسائی اور مختلف سکھ وغیرہ جو جتنے بھی گروپ تھے ریلیجس، ان کے درمیان ایک ہی طریقہ تھا مل کے رہنے کا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ریلیجن آپ کا انڈیویجول اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اور رہائش میں زندگی کے معاملات میں جہاں ہم مل کے رہ رہے ہیں وہاں کلیش کی ضرورت نہیں. وہاں ہم اپنے شعور اور علم کی طاقت سے فیصلے کر لیتے ہیں، جو بہتر بات ہے اس کو کر لیتے ہیں.
اور اس کا بہترین طریقہ تھا ڈیموکریسی کہ جہاں آپ لوگوں کو یہ بار بار رائٹ دیتے ہو کہ خاموشی سے اپنی اوپینین بتا دو. آپ کے سامنے لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے اور آپ اس پہ اپنا ووٹ رائے دے دو. اب اس سے آہستہ آہستہ یعنی مختلف علم عقل والے لوگ آپ کو بغیر ریلیجن کی ریفرنس دینے کے وہ آپ کو اپنا پروگرام بتا رہے ہیں کہ کیسے معاشرے کو ہم بہتر بنائیں گے, کیسے ہم اپنے زندگی کے کام جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے. سڑکیں بنانے میں مثلا اسلام کی شریعت کا کیا تعلق ہے؟ برج بنانے میں تعلق کیا ہے؟ لوہا پگھلانے میں مسلم لوہا ہے یا وہ غیر مسلم لوہا ہے؟ مطلب یہاں تک چلے گئے ضیاء صاحب کہ جی جب H2O تو یہ کہو کہ جی اللہ کے حکم سے آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پانی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا ایمفیسائز کرنا کہ جس میں لگے کہ آپ دوسرے آدمی کا پوائنٹ آف ویو جان کے اس سے پیچھے کر رہے ہو کہ اگر تم کوئی اور بات کہتے ہو تو وہ ہم نے نہیں کہنے دینی, اگر تم صرف یہ کہہ رہے ہو کہ H2O از واٹر تو وہ ہم نے نہیں کہنے دینا, کیونکہ ہمارا جو تشخص ہے سائنس میں بھی ہمارا دینی تشخص آئے گا. اب یہ بات تھی جس پہ پاکستان اور انڈیا بن گئے. تو دیکھیں نا, اب جہاں پہ سب سے اور قائد اعظم نے جو جناح صاحب نے جو پہلی زبردست جو کی اسے آپ کہیں گے غلط تھی یا صحیح تھی, اب فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے. انہوں نے کشمیر کا ایشو حل کرنے کے لیے قبائل کو بلایا. یہ وہی قبائل جو ہمارے پاکستان اور انڈیا کے افغانستان اور پاکستان کے درمیانی یعنی جو لوگ ہیں, یہ جو بعد میں طالبان کی قوت بنے ہیں اور طالبان کی بہت بڑی اکثریت وہاں سے نکلی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو قائد اعظم نے انوائٹ کیا کہ آپ کشمیر پہ اسلام قائم کرو, پاکستان قائم کرو. تو یہ بہت بڑا رستہ بن گیا ان تحریکوں کے لیے جو بعد میں ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ بہت زیادہ مقبول ہو گئیں. ضیاء الحق کے زمانے میں یا اس سے بھی بلکہ ان کے بعد بھی, ضیاء کے بعد بھی طالبان کو آرمی نے اون کر لیا. طالبان یعنی اسلامائزیشن کا جو پروگرام تھا نا, پاکستان کو ہر بات میں اسلام کی ریفرنس سے بات کرنا, یعنی کامن سینس کی, عام کامن سینس کی باتوں میں آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو مسلسل ایک ہی بات سمجھا رہے ہو کہ یہ جو کچھ اچھا کرتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں, اور جو کچھ برا کرتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسلام پہ نہیں چل رہے. آپ نے بچے کی وہ بنیادی جو انسان ہونے کے حیثیت سے اس کی شعوری قوت جس سے وہ معاملات کو سیدھا سیدھا دیکھتا ہے. یا ایک اور چیز ہے جی کہ اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں. ابھی حالیہ طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے. ہاں جی, وہ تو زلزلہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں, اگر آپ کا کوئی بندہ تیش میں آ کے اپنی بیوی کو قتل کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے تیش آ گیا تھا, بیوی نے شاید کوئی اسلامی نظام کے مطابق تابعداری نہیں کی تھی. مطلب ہر بات کی توجیہ ہے, ہر بات آپ بندے کے یا لوگوں کے جو معاملات ہیں یا ان کے ایٹیٹیوڈز ہیں یا ان کے طرز معاشرت ہے, اس میں ہر جگہ زور دیتے ہیں اس بات پہ کہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے خیالات کے مطابق. یہ اسلام کی تعلیمات بھی کہاں چلی گئی, وہ تو ظاہر نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سیکھتا ہے. مطلب آپ پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کو, ایون طالبان جنہوں نے اتنے بڑے ظلم زیادتیاں کی ہیں اسلام کے نام پر, 70-80 ہزار بندے مار سویلین بے قصور لوگ بم دھماکوں میں خودکش حملوں مار دیے, ان کو بھی پوچھے تو ان کے پاس بھی پورا علم کوئی نہیں ہے. وہ ان میں صرف لیڈروں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ ہم شریعہ اور اسلام کے مطابق کروا رہے ہیں. پیچھے کرائم ہے, پیچھے کرائم ہے. مطلب ساری دنیا کو پتا ہے کہ طالبان کے وسائل ذرا بھی مٹی ذرائع ہیں, ان کے کیا ذرائع ہیں جن سے وہ اتنی لمبی جنگیں لڑتے ہیں. مطلب کیا روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اتنے بڑے لشکر انہوں نے بنائے, انہوں نے جگہ جگہ اتنے بم پھوڑے, اتنی جنگیں لڑی. امریکہ کا مقابلہ کتنے 20 برس 21 22 23 برس, تو اب کوئی بندہ ذی ہوش
بتائے نا کہ جی کون سے ریسورسز ہیں جن سے اتنی بڑی فوجیں اتنی بڑی فوجوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ دیر از سم سورس آف انکم یار, وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے. لیکن پاکستان میں جو حمایت ہے ان کے لیے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو پرچار مسلسل ہم نے کیا کہ اصل بات وہ ہے کہ اسلام پہ کون عمل کروا رہا ہے اور اسلام کے لیے کون لڑ رہا ہے. تو جو دعویٰ کرے گا کہ جی میں تو اسلام کے لیے صرف بات نہیں کرتا, میں تو اسلام کے لیے جہاد کرتا ہوں, آپ اس کی مانو گے نا, آپ اس کو اپنا ہیرو بناؤ گے. تو جب ہمارے آرمی میں جرنیلوں کے ڈسیزن سے یہ بات ہو گئی کہ جی اب ہم ایک عمران خان کا پروجیکٹ ایک بننا شروع ہوا, تو اس میں آپ نے دیکھا عمران خان نے کیا نعرہ لگایا, وداؤٹ نوئنگ اسلام. عمران خان کو اسلام کا اتنا ہی پتا ہے جتنا مجھے ایسٹرو فزکس کا پتا ہے. صحیح. یعنی میں بھی سنی سنائی بات کروں گا نا, مجھے راکٹ بنانا نہیں آتا لیکن میں راکٹ پہ تقریر شروع کر دوں گا. راکٹ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور راکٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے, کبھی کبھی پھٹ جاتا ہے لیکن پھر اوپر چلا جاتا ہے. اب یہ بات اسی طرح اتنا ہی علم اس کو مملکت مدینہ یا ریاست مدینہ کا ہے اور وہ 2 آیتیں پڑھی, لیکن لوگوں کو اتنا اپیل کر گیا یہ کہ دیکھو جی کمال ہے, ماڈرن بھی ہے, پلے بوائے بھی ہے, دنیا جہان کی ایکٹریسیں بھی مرتی ہیں اس پہ, جفیاں بھی ساری عورتوں کو لگا لیتا ہے اور ہینڈسم اتنا, اور ساتھ ساتھ جی ریاست مدینہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کا لیڈر ہے, طالبان اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی اور آپ کے ہاں طالبان کی کنڈمنیشن کتنی کوششوں کے باوجود لوگ مر رہے تھے لیکن طالبان کو کنڈیم نہیں کرتے تھے. ویری انٹرسٹنگ کہ اس پاکستان میں اتنے بے گناہ لوگوں کے مرنے کے باوجود ہم نے یہ بڑی اداسی اور مایوسی کے ساتھ یہ بات دیکھی, بار بار دیکھی کہ اس کے باوجود کوئی پبلک میں کنڈمنیشن طالبان کی نہیں تھی. شدید نفرت والی بات ہے. ایسے لوگ جو معصوم لوگوں کو چیتھڑے اڑاتے ہیں, ان کے اوپر تو لوگوں کی تیش کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ ہم ان کو جہاں ملیں گے ماریں گے. لیکن حالت یہ تھی کہ پڑوس میں بیٹھا ہوا طالبان کا گروپ جو ہے اسے پروٹیکشن ہوتی تھی. آپ کے کتنے جگہوں رہتے تھے اور پروٹیکشن ہوتی تھی. تو یہ ایک اس ساری غلط پریچنگ کا نتیجہ ہے جو ہم نے کی ہے اس ملک میں. شروع تو ہم نے کیا 2 نیشن تھیوری سے, پھر جب ہو گیا چلو بچہ چاہے دیکھے نا, ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان تو پھر ایک ملک ہے, اگر کوئی بچہ جائز ناجائز پیدا ہو جائے تو بچے کا حق ہوتا ہے زندہ رہنا. اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو زندہ رہنا چاہیے تو ہم پیچھے یہ بات لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جی یہ غلط بنا تھا یہ ٹھیک بنا تھا, لیکن ہم بنیادوں کو ٹٹولتے اس لیے ہیں کہ انہیں جانے بغیر آپ بنیادیں ٹھیک نہیں کر سکتے. بنیاد اگر غلط ہے, مثلا ایک کانسیپٹ غلط ہے 2 نیشن کا, اب اتنا کلیئرلی ریجیکٹ ہو گیا کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت ہی بسم اللہ کر کے آپ کہتے کہ غلط بات ہوئی تھی, یہ چلنے والا کام نہیں تھا, چلے اب یہ ایک نیشن بنا لو, یہ بن گئی نا, اب ہم کہاں جائیں یار, واپس انڈیا میں نہیں جانا ہم نے, وی ہیو ٹو لیو ایز اے نیشن, تو چلو اب اسے نیشن سٹیٹ بنا لو. مطلب کرسچینز کا اور سکھوں کا, ہندوؤں کا, جو بھی باقی رہ گئے ہیں یہاں, انہیں آپ آئین کے اندر سمیٹ لیں. آپ نے کہا نہیں جی قرارداد مقاصد, مولانا مودودی محترم, اب آپ اس کو, اب یہاں بھی یہ بھی فیصلہ ہے کہ جی اب وہ ان کے خلاف بات نہ کی جائے کیونکہ جماعت اسلامی بڑی انجر ہوتی ہے. جماعت اسلامی کیوں اتنی ضروری ہے کہ وہ انجر ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی تو ہم بات ہی نہ کریں. فیکٹ یہ ہے کہ مولانا محترم جب یہاں تشریف لائے تو وہ اس مقصد کے ساتھ آئے کہ یہ ملک میں نے سیدھی طریقے سے نہیں چلنے دینا. یہ صاف ہے, ان کا ایک دن نہیں گزرا کہ انہوں نے یہاں صلح سے بیٹھنے کا ارادہ کیا ہو کہ میں صرف اپنا نقطہ نظر پیسفلی لوگوں کو بتاؤں گا, مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے نہ مانے. انہوں نے اس کو پاکستان کو کیا چڑیا گھر اور قائد اعظم کو پتہ نہیں کیا کافر اعظم اور ساری باتیں اپنی طرف, لیکن انہوں نے قرارداد مقاصد ٹھوک کے آپ کے حلق میں اتار دی. یعنی آپ کو نیشن سٹیٹ بننے کے پہلے سٹیپ پہ انہوں نے بین کر دیا, یو ول ناٹ بیکم اے نیشن سٹیٹ.
اور آج کی دنیا میں یار نیشن سٹیٹ بنے بغیر کوئی سٹیٹ چلتی ہے؟ نہیں چل سکتی. وہ اسرائیل دیکھ لو نا, اسرائیل مذہب پہ ہے لیکن پوری نیشن سٹیٹ ہے. وہاں پہ وہ جو ان کے ربی ہیں وہ دخل نہیں دے سکتے ملک کے قانون میں. اس میں تھوک کے سرمایہ داری سسٹم ہے ماڈرن قسم کا, اور ڈیموکریسی ہے, اور وہ ڈیموکریسی میں ان کو کوئی دقت نہیں آتی اس بات کی کہ یہ حضرت موسیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا, یا شریعہ میں کیا یہودی جوڈا سسٹم میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, شریعہ میں آتا ہے کہ نہیں. مطلب کوئی اگر, اور چلیں چھوڑو, اگر اسرائیل غلط ہے تو کیا یہ گارنٹی ہونی چاہیے, یہ ہمارے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے کہ, یا آپ کہتے ہو جی کہ اب مودی نے ہندوازم بہت پھیلا دیا ہے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک جس بات کو آپ غلط کہہ رہے ہو کہ یہ غلط بات ہے, اسی لیے تنقید کر رہے ہو نا کہ وہ یہودی ہیں, یہ ہندو ہیں, یہ چلا رہے ہیں, تو کیا اس بات کو آپ تعریف کر رہے ہو؟ تعریف کر رہے ہو تو بہت اچھا کرو نا, پھر کہو جی کمال کیا مودی نے کہ اس نے ہندوؤں کو ہندوازم پر لگایا ہے, سبحان اللہ, بڑا اچھا کام کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیشن سٹیٹ بنائی جائے, ابھی بھی وقت ہے. طالبان کی جو خوفناک طاقت ہے اس کا خاتمہ تبھی ہوگا جب عمران خان نے کہا کہ ان کو مین سٹریم میں لاؤ, تو ہم نے کہا مین سٹریم میں لائیں, لیکن کیا مین سٹریم میں لانے سے پہلے ان کا مینٹل اور ایٹیٹیوڈ, ان کا دنیا کے بارے میں ورلڈ ویو اباؤٹ لائف, وہ نہیں چیک کرنا چاہیے؟ اس کو دیکھے بغیر, ان کو اصلاح کیے بغیر انہیں مین سٹریم میں لانے کا مطلب ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں حکومت دینا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبانائزیشن اپنی مسلح افواج میں سے نکالیں اور اس کو اپنی پبلک لائف میں سے نکالیں. اسلام کو ایک خوبصورت امیج کے طور پہ زندگیوں کو سلجھانے کا ایک نظام بنائیں جس میں آپ اخلاقیات اور اچھے اعمال اور انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات, اس کے اوپر زور دے. مولوی کو پابند کیا جائے کہ وہ یہ جو میسیجز دیتا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں آپ پہلے اسلام کی جو فیصلہ ہے وہ مجھ سے پوچھو, اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ دیکھو. ہاں اجازت نہیں دیتا, بدکاریوں اور خرابیوں کی طرف تو آپ کا ملک بھرا پڑا ہے, کیا آپ نے کہاں روکا ہے؟ آپ ایک لاہور شہر میں سینکڑوں جسم فروشی کے اڈے ہیں جس کا سب کو پتہ ہے. سارے ملک میں 3.5 کروڑ لوگ ڈیلی شراب پیتے ہیں آپ کے ملک میں. کہنے کو آپ لگے رہو یار کہ زندگی کے ہر کام میں ہم نے اسلام کو لانا ہے, لیکن آپ کسی کام میں نہیں لا سکے. چھوڑ دیں اس بات کو, کائنڈلی لوگوں کو ترغیب دیں کہ آج کی دنیا کے جو فن ہے وہ سیکھیں. آپ کا پلمبر چھوڑ کے مولوی بن گیا ہے, آپ کا خرادیہ اٹھ کے لمبی سی داڑھی رکھ کے بیٹھ کے وہ لوگوں کو تعویذ دے رہا ہے. یار آپ نے اپنے ملک کو بیڑا غرق کر دیا یہ کہہ کے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. ویورس اس ٹاپک پہ جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ کم ہے, کیونکہ خود آگے بھی کرتے رہیں گے. ہمارا تو یہی ہے کہ جو درست خیالات ہیں, درست کانسیپٹس ہیں, ان کے اوپر بات کی جائے, اور جس طرح سے لوگوں میں جہالت پھیلانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں جان بوجھ کے, وہ ان کو تھوڑا کسی طریقے سے دوسرا پرسپیکٹو دیکھ کے تو ہم اپنا پرسپیکٹو بھی اپنے ان کے سامنے رکھیں کہ اصل سائنٹیفک یا لاجیکل چیزیں کیا ہیں, دنیا کو کس طرح سے دیکھنا ہے, مذہب کو کہاں تک ہونا چاہیے کہاں تک نہیں. تو اس پہ اور بھی گفتگو ہوتی رہے گی. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی, اور جاتے جاتے ریکویسٹ ہے کہ مبارک حیدر آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تھینک یو.